आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इट हैज़ बीन अ टर्बुलेंट डे ऑन द ग्लोबल स्टेज। मशरक़ वस्ता में इजराइल ने कतर पर हमले किए हैं, जबकि जनूबी एशिया में नेपाल की हुकूमत गिर चुकी है। नेपाल में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। नेपाली वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर हेलीकॉप्टर में फ़रार होने में कामयाब, जबकि इजराइल ने कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला करके कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। हमले में हमास रहनुमा खलील अल-याह की शहादत की मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, सितंबर में हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, रवां साल मई में इस्माइल हनिया के बाद हमास के सरबराह याह्या संवार, जून में ईरान की अस्करी और न्यूक्लियर लीडरशिप को शहीद करने और गुज़िश्ता माह यमनी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के वज़ीर आज़म अहमद अल रहावी को शहीद करने के बाद आज कतरी दारुल हुकूमत में इजराइल ने हमला करके खालिद मशल, खलील अल-याह समेत 5 हमास रहनुमाओं को शहीद करने का दावा किया है, जबकि इस हवाले से हमास की तरदीद सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर में लिखा है कि इजराइल हमले में हमास के मगरबी किनारे में सरबरा ज़हीर जबारीन, हमास की शूरा काउंसिल के सरबरा मोहम्मद इस्माइल दरवेश और हमास के बैनुल-अक़वामी अमूर के सरबरा खालिद मशाल को निशाना बनाया गया है। खबर रसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इजराइली चैनल 12 ने आला इजराइली हुकाम का हवाला देते हुए ये बताया है कि इजराइल ने कतर में हमास की क़यादत पर हमला किया है। इस हमले से कबल इजराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतर में हमास की क़यादत पर हमले की इजाज़त ली थी और इस हमले की इजाज़त सदर ट्रंप ने दी, जबकि अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमले का निशाना हमास की मुज़ाकराती टीम थी कि जो एक कमरे में मौजूद थी। इजरायली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस इजलास में हमास रहनुमा गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अलबत्ता हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की मुकम्मल तरदीद करते हुए कहा है कि इजराइल बमबारी के बावजूद हमास के तमाम रहनुमा हमले में महफूज रहे हैं। खालिद मशल उन चंद हमास रहनुमाओं में से एक थे कि जिन्हें इजराइल कमोबेश नाजरीन 3 दिहाइयों से मुसलसल शहीद करने की कोशिश कर रहा था। खालिद मशल पर पहला हमला 25 सितंबर 1997 को उस वक्त हुआ कि जब नेतन्याहू ने बराह रास्त ऑर्डर्स और अहकामात दिए कि खालिद मशल को शहीद कर दिया जाए। अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री किल हिम साइलेंटली मोसाद वर्सेस खालिद मशल में खालिद मशल पर उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में हमास रहनुमा को शहीद करने के खुफिया प्लान की अक्सबंदी की गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये ऑपरेशन इतना खुफिया और सीक्रेटिव था कि 6 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था हुज़ द टारगेट, हदफ क्या है और कौन है। 1997 में खालिद मशल हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा थे। इजराइल इन्हें खतरा समझता था और इसी वजह से मोसाद के जासूसों ने स्याहों का भेस बदलकर खालिद मशल से मुलाकात करने का प्लान बनाया और वो मुलाकात करने में कामयाब हो भी गए। मंसूबे के तहत खालिद मशल को जहरीला इंजेक्शन लगाया गया कि जिसके नतीजे में खालिद मशल के असाब कमज़ोर पड़ने लगे। खालिद मशल को लगाए जाने वाला ये इंजेक्शन इतना ख़तरनाक था नाजरीन कि उनके असाबी खुलिये मुर्दा होने लगे और वो कोमे में चले गए। जैसे ही उर्दन के सरबरा बादशाह हुसैन को इस हमले का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन अहकामात जारी किए और उन्हीं की अहकामात की रोशनी में मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ लिखारी कैथी हार्टली और पॉल कोसाली अपनी किताब सर्वे ऑफ अरब इजरायली रिलेशंस में लिखते हैं कि उर्दन बादशाह को यह खदशा था कि उर्दन में होते हुए खालिद मशल को अगर कुछ हो गया तो उनके खिलाफ मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी और इसी सूरत हाल से बचने के लिए उर्दनी बादशाह हुसैन ने बराह रास्त इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो खालिद मशल को लगाए गए इस जहरीले इंजेक्शन का एंटीडोट फराहम करें, वगरना मोसाद के गिरफ्तार एजेंटों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उर्दन के बादशाह हुसैन की धमकी को नेतन्याहू की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, मगर फिर उर्दन के बादशाह हुसैन ने इजराइल को धमकी दी कि खालिद मशल के खात्मे के साथ ही 1994 में तय पाने वाले उर्दन इजराइल मुआहिदे भी ख़त्म हो जाएगा। खालिद मशल इस कदर अहम तरीन शख्सियत थे और उनकी शहादत इस हद तक मशरक़ वस्ता के हालात पर असरअंदाज हो सकती थी कि उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू से कहा था कि अगर खालिद मशल को कुछ हुआ तो उसके असरात मशरक़ वस्ता के साथ साथ अमरीका पर भी होंगे। बिल क्लिंटन के मुतालबे के बाद मोसाद सरबराह उर्दन गए और खालिद मशल को एंटीडोट लगाया गया कि जिससे खालिद मशल कोमे से बाहर आए।
یہ الگ بات ہے ناظرین کہ شاہ حسین نے خالد مشعل کو پھر 2 سال بعد ہی اردن سے ملک بدر بھی کر دیا تھا۔ خالد مشعل کا شمار ان فلسطینی رہنماؤں میں ہوتا تھا کہ جنہوں نے سینکڑوں فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کروانے میں ایک بڑا اہم ترین کردار ادا کیا، اور وہ گزشتہ 13 سال سے قطر میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ خالد مشعل سمیت 5 اہم ترین حماس مذاکرات کاروں کی قطر میں شہادت پر ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا کاورڈلی اور مجرمانہ حملہ تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور قطری شہریوں اور قطر میں مقیم افراد کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ڈاکٹر ماجد الانصاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا ہے کہ جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے متعدد ارکان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مقیم ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی جانب سے دوحہ حملے پر تبصرے سے انکار کیا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر اس پر تبصرہ کریں گے۔ البتہ ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان قطر پر اسرائیلی حملے کو مجرمانہ نہایت خطرناک بین الاقوامی قانون، قطر کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے چکے ہیں، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس غدارانہ اسرائیلی حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرز نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کیا ہے، وہ ملک جو غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے لیے اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا، اس ملک کی علاقائی سالمیت اور ساتھ ہی ریاستی خود مختاری اور سوورنٹی پر حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ As usual, a lot of condemnation, nothing else. United Nations has seemed to lost its credibility, whatever was left of it. مگر ساتھ ہی واضح رہے کہ ان مذمتی بیانات کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے یہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ اسرائیل نے بغیر کسی مدد کے کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے قطر میں حملے سے متعلق امریکہ کو معلوم تھا یا نہیں؟ اس متعلق BBC کے سیکیورٹی نامہ نگار فرینک گارڈنر کا یہ کہنا ہے کہ قطر میں حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کا ڈر بہت سے لوگوں کو تھا، کیونکہ اسرائیلی حکومت 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد مسلح تنظیم کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اور اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو قطر میں اسرائیلی حملہ اسرائیل کے دشمنوں پر تازہ ترین حملہ ہے۔ پہلے یہ حملہ غزہ، لیبنان، شام، ایران اور یمن میں ہوئے، اور اب قطر بھی حماس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مگر اس حملے کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جن کے جواب کسی کے پاس ایز آف رائٹ ناؤ نہیں ہے۔ فرینک گارڈنر نے متعدد سوالات اپنے تئیں بھی اٹھائے ہیں کہ جیسے اگر امریکہ کو خود مختاری اور خود مختار قطر پر اس حملے کا علم نہیں تھا تو پھر وہاں واقع امریکی العدید ایئر بیس کا فیوچر اور مستقبل کیا ہوگا؟ اس حملے کے امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اس کے اتحادیوں کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی قطر میں ہی ہوئے تھے، اور اگر دوحہ محفوظ نہیں تو پھر کون سی جگہ محفوظ ہے؟ جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں جنگ بندی مذاکرات کاروں کی شہادت پر یہ لکھا ہے کہ دوحہ میں اسرائیلی حملہ قطر کی ساکھ، کریڈیبلٹی، خطے میں اس کے کردار کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا۔ قطر مشرق وسطیٰ میں ہونے کے باوجود نہ صرف تنازعات سے دور رہا ہے بلکہ انہیں حل کروانے میں بھی اہم ترین کردار ادا کرتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کا افغانستان سے انخلا۔ ایز آف رائٹ ناؤ ابھی بھی کنفرمیشن نہیں آ سکی کہ 5 اہم ترین رہنما حماس کے جس طرح کلیم کر رہا ہے اسرائیل کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے۔ خلیل الحیا، خالد مشعل، محمد درویش، رازی حماد اور عزت الرشق، اس کی ابھی تک کنفرمیشن سامنے نہیں آئی، and it is not clear exactly کہ اب عرب ممالک GCC سمیت کیا کردار ادا کریں گے۔ We are still waiting to hear from the President of America, Donald Trump as well۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سید محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ زاہد حسین صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ اگر امریکہ کو خود مختار قطر میں اس حملے کا علم نہیں تھا تو پھر وہاں واقع جو امریکی اڈہ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ امریکہ کے تعلقات جو ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ کس طرح امپیکٹ ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ میں جو اتحادی ہیں اب ان کے ریاکشنز جو ہیں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ مہر، اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا. لیکن اس کے 4-5 جو اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ عالمی قوانین اور جو ضابطے ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی ضابطوں کی بھی، اور ایز ایکسپیکٹڈ پوری دنیا سے کنڈمنیشن انکلوڈنگ پاکستان کی طرف سے بڑے سخت لفظوں میں کی گئی ہے. لیکن میں ریٹریٹ کروں گا آپ کے اپنے کمنٹس اور الفاظ کہ یہ موسٹ لائکلی یہ جو جوابی کارروائی ہے یہ کنڈمنیشن تک محدود رہے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کنڈمنیشن میں ایبسنٹ ہے، کنسپیکوس بائی ایبسنس ہے، وہ خود قطر کا جواب ہے. اس کے اگر الفاظ کا متن آپ دیکھیں تو کنڈیم تو کیا گیا ہے لیکن کوئی جوابی کارروائی کی وارننگ نہیں دی گئی. جیسے ایران دیتا یعنی ہے. یہی بھی نہیں، یا یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں یا ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو اس کی جو ایبسنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسٹریٹجکلی دیکھا جائے اس خطے میں بھی اگر آپ کی ٹیم میپ دکھا سکے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جو لائکلی ایریل روٹ یوز کیا گیا ہے وہ اس کے امکانات یہی ہیں کہ وہ اردن اور عراق کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے جو اسرائیلی F-35 ہیں جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے، ان کے اسٹیلتھ فائٹرز ہیں جو انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں، وہ گلف آف ہرمز کے اوپر سے گزرتے ہوئے حملہ آور ہوئے ہیں دوحہ میں، اور اسی راستے سے وہ واپس گئے ہیں کیونکہ یہی وہ فلائی روٹ ہے جو کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف بھی حملے کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ پریکٹیکلی عراق اور اردن کی جو فضائی حدود ہیں وہ ایٹ دا مرسی ہر وقت اویلیبل ہیں اسرائیل کے لیے، اور ان کی جانب سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی جاتی. بلکہ مغربی طاقتیں جب ایران جوابی کارروائی کرتا تھا اسرائیل کے خلاف تو انہی فضائی حدود میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی فضائیہ جو ہے وہ پہلے ان ڈرونز اور میزائل کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی تھی بیفور دے ریچ اسرائیل، تاکہ اسرائیل کے دفاعی صلاحیت پہ کم سے کم جو ہے زد پڑ سکے. اور تیسرا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ انٹیلیجنس کا ہے جو آپ نے نوٹس کیا. یہ اسرائیل نے ثابت کیا ہے ایران کی طرح آج بھی کہ وہ ہر جگہ جو ہے بہت ایکوریٹلی کس وقت ان کے اوپوننٹس جو ہیں کہاں موجود ہیں ریئل ٹائم انٹیلیجنس دینے اور ٹارگٹ انفارمیشن حاصل کرنے اور اپنی ایئر پاور کو استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال کا جواب ہے کہ جناب سینٹ کام کا سب سے بڑا سینٹرل جو کمانڈ ہے اس کے 38 ملکوں کا جو ایریا آف رسپانسبلٹی کا سب سے بڑا جو بیس ہے نیول، ایئر اور آرمی کا، وہ امریکہ کا قطر میں موجود ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کی جو ایئر سپیس ہے وہ ہر وقت امریکہ کی یعنی کہ نگرانی میں نہ ہو. بلکہ آپ کو یاد کرانا چاہوں گا ایران نے بھی جو علامتی جواب دیا تھا امریکی حملے کے بعد وہ دوحہ میں ہی اٹیک کیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پہلے بتا دیا تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس دفعہ بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ یا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا کنڈیم کر دے فار ڈپلومیٹک نارمز، لیکن یہ پاسبل ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی نہیں ہے کہ امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک چھوٹا سا ریاست کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ ایئر اٹیک کیا جائے وداؤٹ وارننگ امریکہ اینڈ ٹیکنگ دیم انٹو کانفیڈنس کہ جناب یہ اٹیک ہم حماس پہ کر رہے ہیں، آپ پلیز اس کو اپنے انٹرسٹ یا بیسس پہ اٹیک نہیں سمجھیں گے. یہ ریالٹی ہے. اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کے اوپر یہ اسٹرائک ان دوحہ جو ہے یہ کوارڈینیٹ کی گئی تھی ایڈوانس کے اندر اور اطلاع دے دی گئی تھی امریکہ کو. اینڈ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ سر امریکہ نے تو بیسکلی سائن آف کر دیا ہے ایک انلیگل بومنگ کے اوپر اگر اسرائیل کی بات مان لی جائے، اور وہ بھی ایک اپنے ہی اتحادی کے اوپر جہاں سے ابھی صدر ٹرمپ نے بہت بڑا جہاز بھی ان سے تحفتاً لیا تھا، اور جہاں ایرک ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا گولف کورس بھی بنا رہے ہیں بڑے ابھی خوشگوار ماحول کے اندر وہ ٹریڈ ڈیل سائن کر کے آئے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جو امریکی آفیشلز بھی ابھی آف دا ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت بعد میں آیا اور ہمیں بہت لاسٹ منٹ اطلاعات ملی، میزائلز لانچ ہو گئی تھیں؟ جو آپ کا سوال ہے اٹ از موسٹ لائکلی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو خبر ہو، اس کے بغیر مشکل ہے. لیکن خبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے they would have preferred کہ یہ نہ ہو لیکن نیتن یاہو went through with it. لیکن ایک یہ ہے نا کہ آپ
पोलाइटली कहें कि यार मत करो. US clearly is not stopping Israel, लेकिन is it now supporting US? और दूसरी ये है कि कतर को कितनी खबर थी. हमने ईरान की तरफ से भी एक बार देखा था ना, कतर में US बेस भी है. जो आपने जहाज की बात की, उसके अलावा एक US बेस भी है. कतर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना, उसको पर्सनल फ्रेंड समझते हैं, अपना फैमिली फ्रेंड समझते हैं. सो क्या ये वो हद आ गई है, या कि जहाँ जो है, जो आपका पैमाना है, चाहे वो सब्र का हो या बेहिसी का हो दुनिया का, वो टिप ओवर हो जाएगा. आई एम नॉट श्योर आई है, लेकिन ये साबित है कि उसके हम बहुत करीब हैं. मुझे 1 सेकंड की आप इजाज़त दें. 10 दिन में यूनाइटेड नेशन का इजलास होना है. पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक वोट हुआ जिसमें 2 मुल्कों के अलावा सब ने ये उसमें वोट किया कि जी इजलास को आप न्यूयॉर्क के बजाय जिनीवा में करें. अब वहाँ होता है या नहीं ये भी पूरा फैसला नहीं हुआ, लेकिन वोट हो चुका है. 2 मुल्क थे, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल. क्यों जिनीवा में करें? इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वीज़ा मना कर दिया था जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हैं उसके सदर के. आपको याद होगा फ्रांस ने, बेल्जियम ने, कनाडा ने, दूसरे ममालिक ने ऐलान किया था कि हम तस्लीम करेंगे पैलेस्टाइन को. तो पार्टली जो इसका टाइम टेबल है नेतन्याहू के लिए वो ये है कि उससे पहले ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अ वे, वो फिंगर दिखा रहे हैं यूरोप को भी. इंटरेस्टिंग. और जाहिद हुसैन साहब, एक तो ऑफ कोर्स कंप्लिसिटी और फिर किस हद तक मालूम होना. अभी तो हम बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे लिखने के लिए, लेकिन सऊदी वली अहद ने कतर को ये कहना है कि हमारी तमाम एबिलिटी कतर के डिस्पोजल पर है. सऊदी वली अहद का ये कहना है. ये बहुत बड़ी बात है उनका ये कह देना. मगर जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा, कतर का अपने बयान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आया है, फॉरेन ऑफिस से भी आया है, किसी जवाबी कार्रवाई का ना कहना जिस तरह फट करके ईरान कहता है. हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो बात ये कहने को है कि नेतन्याहू ने भी कहा है कि उसकी सारी जिम्मेदारी इजराइल की अपनी है इस हमले की. लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर मैं अभी देख रहा था, शायद किसी BBC में थे या किसी और इंटरनेशनल चैनल में, कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, इजराइल के वज़ीर ख़ज़ाना जो कि राइट विंग के हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी उनको, और ये हो नहीं सकता था कि बग़ैर अमेरिका की हिमायत पे इस किस्म का कोई हमला कर सके. देखिए, इजराइल की जो कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और जारहाना जारियत जो है, वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में ख़ास तौर पे एक इम्प्यूनिटी जो मिली हुई है, उसका ही दखल है. और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा पस मंज़र में जाके देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है हमास के लिए कि वो फ़ौरन जो है वो इस पे जो भी उनके उस जंग बंदी के जो शराइत थे उसको मंजूर कर ले, और उसके बाद उसके नतायज जो है उसको भुगतना पड़ेगा. तो एक तो ये बात हुई कि मेरा ख्याल ये है कि वो धमकी जो है वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसका मतलब कोई नहीं था. एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल का हमला जो है जिस वक्त हुआ है, तो इस लगता यही था कि हमास तकरीबन तैयार हो चुका था. वो जो भी के लिहाज से अमेरिका की तरफ से जो पेश करदा जो एक तजावीज़ थी उसके ऊपर, और इस वक्त हमला इस वजह से भी किया गया कि इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि किसी किस्म का सीज़ फायर यहाँ गाज़ा में हो. और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब भी करीब आते थे, हमास जब भी तैयार होता था, उससे पहले इस किस्म का कोई हमला हो जाता था. वो तो सही है, मगर जाहिद साहब देखिए, सऊदी अरब का कतर को ये कहना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सर, कि हम हर चीज़ आपके डिस्पोजल पे है. अब सऊदी अरब बहुत ज़्यादा संजीदा ले रहा है इस मामले को, और लेना भी चाहिए. इट कैन वेरी मच बी अ वाटरशेड मोमेंट. कतर पर हमले को UAE ने भी अब ये कहा है कि कतर की सूरत हाल बरकरार रही तो इजराइल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं. After the Abraham Accords, after recognizing Israel, so a lot is at stake here, sir. ये सऊदी अरब UAE के जी. ये बात देखें जरा, ये कि कतर जो है, जो कि एक गल्फ का एक सिक्योरिटी का माहदा जो है जिसमें तमाम ये ममालिक शामिल हैं, हाँ. उसका एक मेंबर भी है. तो एक बराह रास्त पहली दफ़ा जो है वो इजराइल ने एक अरब मुल्क पे किया है, और एक ऐसा मुल्क में जिसकी आपने बताया, जिसकी आपने मिसाल भी दी थी कि जहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है. और देखें, उसमें ये कि सऊदी यकीनी तौर पे सऊदी अरबिया का जो है कि स्ट्रॉन्ग बयान आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और होगा, क्योंकि देखें अब तक जो So you don't see any retaliation in action? I don't think any retaliation. मेरा ख्याल कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इन ममालिक में, अगर फर्ज कीजिए कि अगर इन ममालिक के थोड़ा सा भी दबाव इजराइल पे होता, तो आज सूरत हाल वो नहीं होती गाज़ा की जो इस वक्त है. एक पूरा जो है 1.5 साल से अगर हम देखा जाए,
تو ان کی طرف سے ایک مستقل خاموشی تھی. ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یو اے ای جس نے جو سفارتی تعلقات بنائے اسرائیل سے ابراہم اکارڈ کے بعد، اس نے اب تک جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات نہیں ختم کیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے جیسے مثال دی کہ یہاں سے جتنے بھی جاتی ہے فضائی کارروائی ہوتی ہے تو جارڈن سے ہو کے جاتی ہے. سر جارڈن بھی تو اسرائیلی میزائلز کو مانیٹر کر سکتا ہے، انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. سو یو نو دیر از کوئی نہیں کرے گا، بلکہ ایک حد تک جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا ہے. تو ایک تو جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں دیکھیں ان حالات میں کوئی بھی ایسی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام ذرائع جو ہے قطر کے ڈسپوزل پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں سر، اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از اے ہیوج ٹائم. یہ محمد علی صاحب یہ کیٹلسٹ فار چینج بھی ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں دا فیکٹ کہ حماس جو ہے وہ ٹرمپ کی تجویز اور فارمولے کے اوپر گفت و شنید کر رہے تھے رہنما، تو یا تو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وداؤٹ کنسنٹ اور اجازت یا نہیں، مگر ایک بہرحال ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے فار ڈونلڈ ٹرمپ. سو ایک نہیں عرب ممالک کے لیے بڑا فیصلہ کن یہ مرحلہ ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو نی جرک ریاکشن پہ ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیتے ہیں اور باتیں کر دیتے ہیں وہ خاموش ہیں. It has been hours after this attack and Donald Trump is quiet. So the fact remains, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ زاہد صاحب کی طرح کہ there will be no reaction in terms of a physical action. اچھا دیکھیں مہر، میں متفق ہوں 100% زاہد صاحب سے. اس کی لیکن وجوہات میں 3 بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو توقع یا خواہش ہے عرب دنیا سے اسرائیل کی جوابی کارروائی کے حوالے سے، اس کا کوئی تاریخی جواز مجھے نہیں ملتا. 1948، 1967، 1973، 1982، 2006 اور 2 سال پہلے دیکھیں کنڈمنیشن آپ کو اسٹریٹ پہ ملتی ہے. مگر محمد علی صاحب کیا یہ حملہ عرب ممالک کے لیے پیغام نہیں ہے؟ امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یا اسرائیل کے لیے فیئر گیم ہے جدھر دل اٹھائے میزائل مار دو؟ نہیں دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہی ہے عالمی تاریخ کا تکلیف دہ سبق جو کہ ڈاکٹر عادل مجھ سے بہتر پڑھا سکتے ہیں، کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو آج 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی ادارہ کمزور کی سپورٹ نہیں کرتا. اوکے سو اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب، یہی ہوا ہے نا 1.5 سال سے 2 سال کی گارنٹی نہیں. بالکل سر 1.5-2 سال سے یہی ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عادل نجم صاحب منظر ملاحظہ کیجئے سر. اسرائیل مہمان ہے، قطر ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش سے مدد کرنے کے حوالے سے پیش ہے، بشمول اسرائیلی ارغمالیوں کی واپسی ممکن بنانے میں. A lot of the hostages have been released thanks to Qatar. تو نہ صرف انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوئی ہے سر، یہ تو بلکہ ڈپلومیٹک پروٹوکول کو بھی مکمل طور پر فلاؤنڈر کیا گیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اے ٹارگیٹڈ اسٹرائک آن دا سوئل آف اے میڈیٹر؟ کیا واقعی ایٹ دس پوائنٹ نتھنگ از ٹو لوز فار اسرائیل؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قطر کو جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ قطر ایک چھوٹا ملک ہوگا، لیکن بہت اہم ملک ہے، بڑا امیر ملک ہے. اس کی ڈپلومیٹک کلاؤٹ اپنی سائز سے بہت زیادہ ہے دنیا میں. صرف یہ نہیں ہے، وہ لوگ اگر قطر میں بیٹھے تھے تو پارٹلی وہ دنیا اور امریکہ کی حمایت سے بیٹھے تھے. قطر ایک طرح سے ایک میڈیشن سینٹر بن گیا. یہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے تھے. 9/11 کے اس بات سے یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ کیا ایک ملک کسی دوسرے ملک کی سرزمین پہ جا کے صرف یہ کہہ کے کہ میرا دشمن وہاں بیٹھا ہے میں اس پہ اٹیک کر دوں گا. جب امریکہ نے افغانستان پہ تب کیا تو دیٹ واز دی انٹرنیشنل لا ایشو. اسی لیے وہ پہلے گئے یونائٹڈ نیشنز. آپ کو یاد ہوگا جب عراق میں امریکہ گیا تو وہ کالن پاول وہ ایک لے کے گئے تھے کہ جی یہ ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس اس لیے دکھاتے تھے کہ آپ کو پروف کرنا ہوتا تھا کہ جی میرے پاس کوئی جواز ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو فلیگرنس ہے یہ ایسکلیٹ ہوتی رہی. امریکہ میں ڈرون کے اٹیک سے جو تھے، افغانستان میں ہم نے دیکھا. بھارت نے جب پاکستان پہ پچھلے 2 حملے کیے ہیں اس کا جواز یہ تھا کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم کسی کو دکھائیں گے نہیں، لیکن ہم کیونکہ سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ادھر موجود ہے تو ہم اٹیک کر دیں گے. سو دنیا جو ہے، دس از وائی وہ جو UN کا بھی ووٹ ہوا ہے، آئی تھنک دنیا از ایٹ دا برنک آف سیئنگ کہ یار اگر نئی گیم یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی وقت بھی صرف یہ کہہ کے کہ یہ میرا دشمن ہے اور میرے پاس جواز ہے اس لیے ناؤ اٹ از فیئر گیم کہ میں کہیں بھی اٹیک کر لوں کسی بھی ملک کے لوگوں کو. تو آپ سوچیں نا ان کے اس محلے میں دوسرے قطر کے لوگ بھی رہتے ہوں گے، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. سوال صرف یہ ہے کہ از اٹ
از اٹ کہ یہ پروویکیشنز جو ہر بہت روز سی اب بڑھ ایمبیسیز رہی تھی ہیں اس علاقے میں. اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ جو خصوصاً جو ان کا سب سے بڑا پیٹرن ہے امریکہ، اس کا جو ہے وہ پیمانہ کسی وقت لبریز ہوگا. دیٹ از وائی ہم ٹرمپ صاحب سے کیا سنتے ہیں اور ہم عرب ممالک سے کیا سنتے ہیں از امپورٹنٹ. کیا کیونکہ ان دونوں کا ابھی تک ریئیکشن جو ہے وہ ایک طرح سے میوٹڈ رہا ہے. کیا ٹرمپ صاحب کی جو دوستی ہے، نئی دوستی ہے یو اے ای سے اور قطر سے، دیٹ ول پٹ ہم ان اے اسپاٹ کہ ہی ول بی مور ووکل. اور دوسری طرف کیا یہ جو عرب ممالک ہیں دے ول سی کہ یار یہ جو ہم ابھی تک جو ہے ویٹ اینڈ سی کا پوسچر تھا اس سے لبریز ہو گیا ہے، اینڈ مے بی وی کین پٹ سم آئل پہ سینکشن یا دوسری چیزوں پہ. سو دیٹ از وائی یہ ڈپلومیٹکلی بھی اور سیکورٹی کے لحاظ سے ایک بڑی موو ہے. And those are the two reactions I will be watching. So ڈاکٹر عادل نجم آپ ہی کے ساتھ let me add سر، یہ ہیوج ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جدھر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے قطر کے اندر. سر لارج ریزیڈینشیل ایریا ہے، اسکولز موجود ہیں، بہت زیادہ مختلف ممالک کی ریپرزنٹیشن ادھر دوحہ میں موجود تھی اس نیبرہڈ میں بالخصوص، جدھر ایک خوف کی کیفیت ہے سر، ایک نیچرلی خوف کی. اتنا بڑا دھماکہ، اس کی بار بار گونج، دا اسموک جو ہم نے دکھائی ہے، پھر سے ضرور دکھائیے گا جسٹ کہ اس کا امپیکٹ سمجھ آ سکے. ایک ہائی اینڈ ایریا ہے. سو کیا کوئی بھی ملک اس خطے میں ایز آف رائٹ ناؤ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا؟ جی سی سی ممالک، سعودی عرب، اب آپ کہہ رہے ہیں وی لوکنگ ٹورڈز دیم رائٹ ناؤ. آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ ایک بار پہلے بھی ہوا تھا 1988 میں، اسی طرح امریکہ نے ریفیوز کر دیا ویزا یاسر عرفات کو یو این اٹینڈ کرنے، یہی کہہ کے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ہے. اور پھر یو این نے ووٹ کیا کہ اچھا پھر ہم میٹنگ لے جاتے ہیں جنیوا، جیسے ابھی ووٹ ہوا. اور اس بار وہ میٹنگ وہاں چلی گئی، یاسر عرفات کیم دیئر، ہی گیو ہز اسپیچ دیئر، اینڈ دوسرے لیڈرز بھی پھر نیو یارک آنے کے بجائے جنیوا پہنچ گئے. اینڈ پارٹلی اس کی وجہ سے پی ایل او بھی جو ہے وہ ریکگنائز ہوا اور بہت ساری اور چیزیں ہوئیں. سو اٹ کوڈ بی، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈو ناٹ نو، بٹ اٹ کوڈ بی کہ یو این بیکمز مور امپورٹنٹ اگین نیکسٹ ویک، اگر یہ باقی ممالک فرانس، کینیڈا وغیرہ جو ہیں یہ سیریس ہیں تسلیم کرنے پہ، اگر وہ میٹنگ وہاں موو ہو جاتی ہے تو دیٹ از واٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 10-12 دن. ویری انٹرسٹنگ. اور زاہد صاحب، جی سی سی کیا ہوتا ہے اس کو شاید ایک ایز این اٹیک آن عربس تصور کرے گا؟ ادھر سے بھی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دیر ول بی اے ریئیکشن. لاسٹ ٹائم جب ایران نے اٹیک کیا قطر کے اندر، اٹ واز ہینڈلڈ بائی کنگڈم آف سعودی عربیہ ویری 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 کیئرفلی، بڑا صبر و تحمل سے ہینڈل کیا گیا تھا سچویشن کو. سعودی عرب از اسینشلی ناؤ سیئنگ، قطر کو واضح پیغام دیا ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں. دیکھیں مہر، جیسے آپ نے سب نے میرے خیال اس بات کو بتایا ہے کہ قطر کی اہمیت کیا ہے. قطر کی اہمیت جو ہے پورے اس میں خطے میں امریکہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے سینٹ کام کا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کا حملہ، یہ کوئی ایسی، میرے خیال یہ ہے کہ بغیر کسی کیلکولیشن کے نہیں ہوئی ہوگی. میں اس بار بار اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ اس قسم کا بہت بڑا رسک ہے. یہ ایران پہ حملہ نہیں ہے، یا جو ہے یہ یمن پہ حملہ نہیں تھا اسرائیل کا جس کو اس طرح سے ٹالریٹ کیا جا سکتا تھا. یہ ایک اس ملک کے اوپر حملہ تھا جو کہ نہ صرف جی سی سی کے جو ایک لحاظ سے ڈیفنس ٹریٹری ہے اس کا ممبر ہے، بلکہ آپ نے جیسے سب نے کہا کہ جو ہے اس کی امریکہ کے لیے بھی بہت اہمیت اس کے حاصل ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے ٹارگیٹڈ اٹیک جو ہے اسرائیل نے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ایڈونچرزم میں کیے. ٹھیک ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے فری لائسنس ہے، وہ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو توڑتا رہا ہے اور اس لحاظ سے جو ہے جینوسائیڈ بھی ہوتا رہا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک قسم کے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ضرور آئے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ اور ان تمام ممالک کا جو رول رہا ہے تھرو آؤٹ، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس کو ہم نیچے نہیں دیکھتے ہیں کہ پوچھے 1.5-2 سال تقریباً ہو گئے غزہ میں، اب تک کوئی کانکریٹ فیصلہ یہ نہیں کر پائے تھے سوائے کنڈمنیشن کے اسرائیل کی. اب وہی بات آتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے اثرات یقینی طور پہ ایک تو صحیح ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جو ایک لحاظ سے اس کی اسرائیل کی مذمت کی جائے گی اور ہو بھی رہی ہے، اور ڈپلومیٹیکلی اسرائیل پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جب 145 ملکوں نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی ایک ریاست کو تسلیم کریں گے اور جس میں یورپین ممالک تقریباً تمام شامل ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یقینی طور پہ اسرائیل کے لیے تو بہت دھچکا پہنچا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی کارروائیوں پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے.
اب جو ہے ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ غازہ شہر کو خالی کرنے کا پھر حکم دیا ہے، جس میں 1 ملین پاپولیشن ہے جناب کہ جی اس کو ساؤتھ میں پھر سے بھیجا ہے۔ تو ایک لحاظ سے جو جینوسائیڈ ہے، ایک لحاظ سے ساری جو ہے آپ کے ہیومن رائٹس کمیشن سے کمیٹی سے لے کے اور بھی جتنی بھی ممالک ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کو ایک جس طرح سے بھوکا مارا جا رہا ہے وہ ایک پوری سسٹمیٹک بن کے تو آئی سر تھی۔ اب وہی ہے نا، وائی آئی آسک یو دس اگین سر. دیکھیں محمد علی صاحب، ابھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا ہے اسے. ان کی قطر کے امیر سے بات بھی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر، اسرائیلی حملے کی مذمت کر رہے ہیں. وہ بھی اسے اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. سو آئی مین دس از نو راکٹ سائنس. کیا یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہوگا؟ کیا خطے کے دیگر ممالک بھی اتنا ہی بڑا خطرہ تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہ جو اسٹرانگ کنڈمنیشن ہے وہ بالکل پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے، اور عالمی قوانین کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پاس رکھا جائے اور وہ ملکوں کی سوورنٹی اور سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں، عالمی ادارے بھی اور عالمی قانون. لیکن بدقسمتی سے وہ کر نہیں پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اس سے آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اس ریجن میں کمپلیٹ ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہیں سر، اس یہ کیا انٹرسٹ میں معذرت کے اس ساتھ، کیا یہ انٹرسٹ کو ٹرمپ وہ کے لیے چیلنج یا ریالٹی چیک کنٹین نہیں نہیں ہو گیا؟ کرنا چاہتا. نہیں دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے کوشش کی تھی کسی حد تک بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں اچیو کرنے کی، لیکن اب اس کی ڈکلائننگ پاور اور اس کی جو حلیف تنظیمیں تھیں ان کی کمزوری کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ دفاعی اعتبار سے مڈل ایسٹ ایک کمپلیٹ زون آف انفلوئنس ہے ہارڈ پاور کے لحاظ سے اسرائیل کا. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اتنے بڑے سینٹ کام کے بیس کے ایئر سپیس کے اندر حملہ امریکہ کی نالج، کنسنٹ میں نہیں کہوں گا، نالج کے بغیر پاسبل ہی تو نہیں ہے. سر مان لیا. اور چوتھی بات یہ ہے، ہاں بولے تو آخری بات میں کر دوں کہ جو عرب ممالک ہیں، حقیقت یہ ہے، اس کو ہم پبلک میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، کہ وہ حماس کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ عرب اور اسرائیل کی ابراہم ایکارڈ کے مطابق نارملائزیشن کے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں، جو کہ پبلک سینٹیمنٹ اور اسٹریٹ سینٹیمنٹ کے کاسٹ جب اگلے چند ماہ یا سالوں میں کم ہو جائے گی تو اٹ ول بی اے میٹر آف ٹائم. اور صدر ٹرمپ کا جو ویژن ہے نا اس خطے میں پیس کا، وہ یہی ہے کہ پیس ایٹ دی ٹرمز آف امریکہ، پیس ایٹ دی ٹرمز آف اسرائیل، اس کی ٹرمز پہ یہ پیس ہوگا. پیس کا مطلب جنگ بندی نہیں ہے. آخری بات آن این آئرونک نوٹ، ڈاکٹر عادل نجم سے اپولوجی کے ساتھ، فرام اے ریئلسٹ پیراڈائم، سب سے دنیا میں پیسفل جگہ جو ہوتی ہے نا وہ قبرستان ہوتی ہے. اچھا، اور سر یہ عادل نجم صاحب فرمائیے گا، واٹر شیڈ مومنٹ ثابت ہوتا دکھ رہا ہے آپ کو یہ لمحہ؟ موٹیویشن کیا ہوگی اسرائیل کی؟ آج کی دس بیکاز مذاکرات کو ڈیریل اور ختم کرنا ہی تو اب دکھ رہا ہے سر، کہ ڈسٹریکٹ ہو جائے دنیا کی تمام تر اٹینشن، غازہ کے اوپر مکمل قبضہ اختیار کر لیا جائے. ہم ہر بار یہی کام دیکھتے ہیں نا سر، ڈپلومیسی ٹیک آف کرتی ہے اسرائیل اٹیکس اگین. دیکھیں نیتن یاہو کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈپلومیسی میں. آئی تھنک اٹ از کلیئر. ہم اپنے آپ کو فول کر رہے ہیں اگر ہم بلیو کر رہے ہیں کہ ہی سیریس. وہ کہہ چکے ہیں، کھل کے کہہ چکے ہیں کہ ان کا پرپس کیا ہے. واٹر شیڈ مومنٹ یقیناً ہے، لیکن یہ واٹر شیڈ مومنٹ ڈپینڈ کرتا ہے اسرائیل پہ نہیں، باقی فریقین پہ، کہ ان کی جو بے حسی ہے، یونائٹڈ نیشن کی آپ نے صحیح کہا بے بسی ہے، لیکن دنیا کی جو بے حسی ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، مسلمان ممالک ہوں، کیا اس کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہے یا نہیں. اس لیے واٹر شیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس بار ہوگا یا اگلی موو پہ ہوگا. جہاں تک اسرائیل ہے، میرے خیال میں اسرائیل بڑا کلیئر کر چکا ہے. نیتن یاہو ہیز میڈ اٹ کلیئر ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان نیگوسیشن، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈپلومیسی. دیکھیں نا، آپ اپنے نیگوشیٹر کو اگر قتل کر رہے ہیں تو یہ تو انٹرسٹ نہیں ہوتا نیگوسیشن میں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہی تھنکس کہ فائنل سلوشن میں نے لینا ہے. ان کے لیے فائنل سلوشن یہ ہے کہ نہ رہے گا فلسطینی اور نہ رہے گا فلسطین کا مسئلہ. اور ان اے وے کنسیپچولی تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی یہی ہے کہ یار اس کا حل یہی ہے. سو دیٹ از وائی دس از سو سیریس، سو ڈینجرس، کہ ہم اپنے آپ کو فول کرتے ہیں یہ ازیوم کر کے کہ ایٹ سم پوائنٹ نیتن یاہو وانٹس اے نیگوشیٹڈ سولوشن.
اگر وہ پوائنٹ ہے تو میں دیٹ ایک از جملہ سو ایڈ فار کر دوں آف مہر اس میں. جی آتی ہوں سر، آ رہی ہوں اٹ آپ از کے ناٹ پاس. ورتھ ڈوئنگ. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ سوال یہ ہے کہ باقی ممالک، عرب ممالک، امریکہ کس وقت جو ہیں دے گیو اپ آن اسرائیل. جی علی محمد صاحب. جی میں کوئکلی صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ یہ حملہ اس دن کیا گیا ہے جس دن اسرائیل نے وارننگ دی ہے غزہ کو خالی کرنے کی. جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کا جو فائنل سلوشن اسرائیل کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے عوام کو ختم کیا جائے یا بے دخل کیا جائے، کمپلیٹ آکوپیشن ہوگی وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ نیگوشیٹر کی فزیکل ایلیمینیشن. یعنی کہ اس کو ضرورت اور توقع ہی نہیں ہے کوئی نیگوشیٹر، وہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ مکمل آکوپیشن چاہتے ہیں، اور نیگوسیشن کے لیول پہ بھی وہ کسی اوپوننٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کے ذہن میں اینڈ گیم ہے. ٹھیک. اب ان سے پیس یا نیگوسیشن کی توقع کرنا کمپلیٹلی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن تو ہے. زاہد حسین صاحب دین اسینشلی یہ آرگیومنٹ سنتے ہوئے صدر ٹرمپ تو خود یرغمالی ہیں نیتن یاہو کے ہاتھوں نا. قطر کی جو پوزیشن ہے ان ٹرمز آف ایک ایلائی کے طور پہ امریکہ کے لیے بھی، اس کو آپ نے دھڑے سے اٹیک کر دیا. واقعی بے بس تو شاید ٹرمپ ہیں خود. نہیں، میرے خیال ایسی بات نہیں ہے، ٹرمپ بے بس نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی امریکن جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہ سب کے سب ایک حد تک اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ان کا الائنس بھی تھا، یہ سب کچھ تھا. لیکن بعض ایسے اقدامات ہوتے تھے جس پہ جو ہے امریکہ ایک حد تک مداخلت کرتا تھا اور اسرائیل کو اس پہ روکتا بھی تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ کھلا ہوا چیک یا کارٹ بلانش ان کو دے دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ واٹر شیڈ موومنٹ. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا ایک تبدیلی ہے جس نے ایک عرب ملک پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا، لیکن کیا اس کے اثرات وہ ہوں گے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے. عادل نجم صاحب آپ کے پاس آؤں گی. امپلیکیشنز جاننا چاہوں گی اس حوالے سے فار دا مڈل ایسٹ اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. سر آئی تھنک ان سم ویز بے بس ہو یا نہ ہو، ہاسٹیج ہو یا صدر نہ ہو، ٹرمپ. لیکن آئی ڈو تھنک کہ ہی کیپس نیتن کیپس امبیرسنگ ہز فرینڈس آلسو. لیکن سوال یہ نا کہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ٹرمپ صاحب کوئی بڑے پرو فلسطینی ہے. لیکن یہ جو میرا جو ماڈل ہے وہ تو صرف یہ نا کہ ایک طرح سے وہ پرووکیشن پہ پرووکیشن ہر کے بعد وہ جو ہے نا آنچ ہے جو چولہے کی وہ بڑھاتے جاتے ہیں. وہ بڑھا کے ایٹ واٹ پوائنٹ اس طرح اتنی بڑھا دیں گے کہ آگ جو ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ایون امریکہ جو ہے وہ کہے گا کہ بس بہت ہو گئی ہے، بس. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن تاریخ جو ہے حیران ہوگی کہ وہ اب تک کیوں نہیں آیا. مگر عادل نجم صاحب امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں آپ مشرق وسطیٰ کے لیے اینڈ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ دین؟ دیکھیں مڈل ایسٹ پہ تو آئی تھنک مومنٹ آف ریکننگ ہے. اب اگین دیٹ از وائی بڑی ہمیں کیئرفلی دیکھنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ سے کیا ریاکشن آنا ہے. پہلا تو ریاکشن وہی ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یار یہ غلط ہے، کیسے کیا، کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. یو اے ای نے بھی یہی کہا، قطر نے بھی یہی کہا. کیا اس سے بڑھ کے کوئی ریاکشن کے علاوہ ایکشن بھی آتا ہے؟ چاہے وہ ٹریڈ کی صورتحال میں ہو، چاہے وہ فارمل اناؤنس آؤٹ کہ جی ہم ابراہیم اکارڈ کے بارے میں کوئی بڑی سخت بات کر کے ہم نکل رہے ہیں اس سے، چاہے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے تھے ان کو توڑنے کی بات. بہت ساری مووز ہیں جو ہو سکتی. اور یہ سارے جو عرب ممالک ہیں وہ خود اس لیے بھی اس وقت جو میٹنگز ہو رہی ہوں گی ان ممالک میں، دے ول بی ورڈ کہ ان کے اپنے ملک میں بھی تو لوگوں کا ریاکشن ہوگا نا. جن کے گھر کے ساتھ ایک بم گرا ہے ان کا بھی کوئی ریاکشن ہوگا. سو دس از اے پیوٹل مومنٹ فار دیم. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ حالانکہ ایکشن اسرائیل کا ہے لیکن اس وقت جو لمحہ فکریہ ہے یا لمحہ ایکشن ہے وہ امریکہ کا ہے، وہ مڈل ایسٹ کا ہے. اور باقی جب مڈل ایسٹ کا ہوگا تو باقی ریجن کا بھی ہوگا. ایران کی بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھی. So that is why this is so central. اسرائیل میرے خیال میں ایک زون میں ہے. اسرائیل جو ہے یا نیتن یاہو صاحب جو ہے ان کو ایک تو وہ آئی تھنک اس وقت بالکل مشن ڈریون ہے. وہ بڑے ان اے وے ان ہز اون مائنڈ ان کا ایک ویژن بڑا، مشن بڑا کلیئر ہے کہ میں نے فائنل سولوشن لانا ہے. لیکن دوسری جو ان کی ملٹری وکٹریز ہیں وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. جو ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اور اس پہ ہم شاید کبھی اور بات کریں. ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ صرف بم نہیں ہے، وہ جو اے آئی جو ہے، جو پیلنٹیر قسم کی کمپنیز سے ان کے پاس جس قسم کی ابیلٹی آ گئی ہے کہ میں کسی کو بھی کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں. جو آپ نے خالد صاحب کا ذکر کیا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، وہ جو فون پھٹتے ہوئے، یہ ان ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں.
جو اسرائیل کی ایڈوانٹیج پچھلے ہم نے 1.5-2 سال میں دیکھی وہ ایک ٹیکنالوجیکل انفارمیشنل ایڈوانٹیج، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایڈوانٹیج، اے آئی ایڈوانٹیج، جس سے وہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کسی لیڈر کو کسی کمرے میں اور اس کو پھر اس پہ ایکشن کر سکتے ہیں، اور نہ صرف کر سکتے ہیں لیکن دے ڈیمونسٹریٹ دے ڈو اٹ. سو اس نے ان کو ایک کانفیڈنس، ایک زوم دیا ہے. دس از وائی دا مومنٹ از ڈینجرس کہ آپ کے پاس ایک پلیئر ایسا ہے جس کا یقین یہ ہے کہ میں حق پہ ہوں، میننگ نیتنیاہو، کہ میں جو ہوں وہ فائنل سولوشن لا رہا ہوں، اور اس کا زوم یہ ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اب اس کو روکنے والا بہت کون شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، سید محمد علی صاحب، زاہد حسین صاحب. پلیزر ہیونگ یو آل آن بورڈ. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جلد غزہ جنگ ختم کرنے، اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پانے، اور اسرائیل کی طرف سے بھی امریکی صدر کی جنگ بندی تجاویز قبول کر لینے کے باوجود، مگر آج اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینیوں کو فوری طور پر غزہ خالی کرنے کا حکم دے دیا. ساتھ ہی ویڈیو پیغام میں نیتنیاہو کا انتہائی سخت لہجہ اور الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ نہتے فلسطینیوں کو یہ پیغام دیا گیا اور دھمکی دی گئی بلکہ کہ وہ فوری طور پر علاقے سے ابھی نکل جائیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹز نے بھی کل ایکس پر یہی دھمکی دی تھی کہ غزہ کے آسمانوں پر آج زبردست طوفان چھا جائے گا. حماس کو آخری وارننگ دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ حماس چاہے غزہ میں ہو یا پھر بیرون ملک لگژری ہوٹلز میں اسرائیلی ارغمالیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈال دے، وگرنہ غزہ تباہ ہو جائے گا اور تم ختم کر دیے جاؤ گے. اور رات کو ہی اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے غزہ پر پیمفلٹس بھی گرائے گئے کہ جن میں انہیں علاقہ خالی کرنے کے لیے فلسطینیوں کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا تھا. گزشتہ 2 دنوں میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر اس شدت سے بمباری کی ہے ناظرین کہ غزہ کی تمام تر بڑی ہائی رائزز عمارات ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. اور اس شدید بمباری کا بظاہر جو بیانیہ ہے وہ آف کورس جو جسٹیفیکیشن ہے وہ حماس ہی ہے. حماس کی قید سے اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی بتائی جا رہی ہے اور حماس کا غزہ سے خاتمہ ہے، لیکن اصل مقصد غزہ پر مکمل کنٹرول اور قبضہ ہے اور ایک گریٹر اسرائیل کا قیام ہے. تاریخ کے جس ہولناک موڑ پر آج فلسطین کے بے بس عوام ہیں، اسی طرز کی ہولناکی سے عراق اور افغانستان کے عوام بھی گزر چکے ہیں. تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں. کابینہ کے 3 اراکین کے بعد نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نہ صرف مستعفی ہو چکے ہیں بلکہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہزاروں افراد نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج کیا. مظاہروں کے دوران پولیس اور عوام کے درمیان جھڑپوں میں اب تک کم از کم 21 افراد کی ہلاکت رپورٹ کی جا رہی ہے. ناظرین، نیپال کے آرمی چیف نے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے. کھٹمنڈو سے برطانوی میڈیا کے مطابق نیپالی آرمی چیف نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ نیپالی فوج قومی اتحاد اور ملکی سلامتی کے لیے پرعزم ہے. آرمی چیف جنرل اشوک راج کا یہ کہنا ہے کہ مظاہروں میں بہت جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے. مظاہرین تحمل کا مظاہرہ کریں. قومی یکجہتی اور امن و امان کا قیام ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. گزشتہ روز ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پارلیمان کی عمارت پر داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور حکومت سے فیس بک، ایکس، یوٹیوب سمیت 26 میڈیا پلیٹ فارم سے پابندی ختم کرنے اور ملک میں جاری کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا. مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. سیاستدان انتخابات میں وعدے کرتے ہیں لیکن بعد میں انہیں پورا نہیں کرتے. سیاستدان عوام کے پیسے پر شاہانہ زندگی گزارتے ہیں جبکہ عام لوگ جد و جہد کرتے ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں میں ان مظاہرین کے جو نعرے ہیں وہ عدم مساوات کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی کی علامت بن گئے ہیں. رات گئے مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا. حالات اس وقت مزید بگڑتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد جب کچھ مشتعل افراد نے بعد ازاں سیاستدانوں کے گھروں پر حملہ کیا اور کئی مقامات پر آگ لگا دی. دارالحکومت کھٹمنڈو کے علاوہ یہ مظاہرین ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئے کہ جن کی قیادت ملک کے نوجوان طبقے کی طرف سے بتائی جا رہی تھی. حکومت نے ہلاکتوں کے بعد سوشل میڈیا پر لگائی گئی پابندی تو ختم کر دی. حکام نے اس اقدام کو جعلی خبروں اور نفرت انگیزی کو روکنے کی کوششیں قرار دیا تھا لیکن عوام نے اسے آزادی اظہار پر حملہ تصور کیا تھا. وزیر اعظم اولی نے استعفے سے قبل یہ کہا کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل پرامن مکالمے کے ذریعے تلاش کرنا ہوگا.
तशद्दुद नेपाल के इंटरेस्ट और मुफाद में नहीं है। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन हलाकतों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन के खिलाफ गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जबकि नेपाल में मौजूद डॉक्टर्स का यह कहना है कि मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई। गोया अपने हकूक के लिए निकलने वाले नौजवानों ने रियासत के बनाए गए कवानीन को अपने हाथ में लिया, कानून से बगावत की। सोशल मीडिया पर पाबंदी तो हटा दी गई, वजीर आजम भी इक़्तिदार छोड़कर चले गए, मगर सवाल यह है कि पुरतशद्दुद एहतजाज हकूक का मुस्तकिल ज़ामिन कैसे हो सकता है। एहतजाज जमहूरी रवायात का अहम हिस्सा है, मगर रियासतें तशद्दुद, जलाओ घेराव और ऐवान की बेतौकीरी से नहीं पनपती। पार्लियामेंट ही वाहिद रास्ता है कि जहां हकूक की फराहमी मुमकिन है, कि जिसे नेपाल में आज जला दिया गया है। दुनिया बशमूल मिडल ईस्ट और अब एशिया इस वक्त बड़ी तब्दीलियों की जद में है। नाजरीन, पहले बांग्लादेश में कि जिसमें जेनजी ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया, और अब नेपाल में पुरतशद्दुद वाक़यात, 21 अफराद की हलाकत और सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने जख्मी होने के बाद नेपाली वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत और वज़ीर आज़म अपने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और सियासी बदउनवानी के खिलाफ शुरू होने वाले ये मुजाहिरे अपने साथ एक ऐसी हुकूमत को बहा कर ले गए कि जिसके बारे में ये तासुर गहरा होता चला जा रहा था कि यह हुकूमत और इसमें बैठे लोग सिर्फ अपने और अपने बच्चों के मुफादात का ख्याल रख रहे हैं, और ये सब कुछ अवाम के पैसे की मदद से किया जा रहा है। नेपाली सदर को लिखे अपने इस्तीफे में नेपाली वजीर आज़म ने यह लिखा है कि नेपाल इस वक्त गैर मामूली हालात का सामना कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल के आईनी और सियासी हल की राह हमवार करने के लिए वो मनसब छोड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों की तादाद में मुजाहिरीन केपी छोड़, देश छोड़ और बदउनवान रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे लगा रहे थे। बीबीसी के मुताबिक नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदियां खत्म करने के बावजूद दारुल हुकूमत खटमंडू समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन इस कदर गुस्से में हैं कि मुजाहिरीन ने पहले अहम सियासतदानों की रिहाइश गाहों पर हमले किए, तोड़फोड़ की, फिर पार्लियामान के एक हिस्से को भी आग लगा दी। बीबीसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने वजीर आजम ओली, साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देओबा के घरों के अलावा सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया, जिसके बाद खटमंडू शहर में कर्फ्यू नाफिज हो गया, जबकि खटमंडू एयरपोर्ट्स को तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कहकर पाबंदी आयद कर दी थी कि प्लेटफॉर्म्स हुकूमती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फेसबुक नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए। पाबंदी के ऐलान के फौरी बाद मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हुए। सोशल मीडिया पर पाबंदी एहतजाज की वजह तो बनी नाजरीन, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं। इन मुजाहिरों में ज़्यादातर वो नौजवान शामिल थे कि जो अपने आप को जेन जी कहलाते हैं, यानी कि 1997 और फिर 2012 के दरमियान पैदा होने वाले नौजवान। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजाहिरे में 2 हैशटैग्स खासे मकबूल दिखाई दिए। पहला नेपो बेबीज, दूसरा नेपो किड्स। बीबीसी के मुताबिक नेपो दरअसल अकरबा परवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर इस्तिलाह है, कि जिसका मतलब यह है कि कैसे अशराफिया सिर्फ अपने ख़ानदान को प्रमोट करती है या उनके फ़ायदे देखती है। ये इस्तिलाह गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नेपाल के सोशल मीडिया पर खासी मकबूलियत हासिल कर रही हैं, और फिर द डिस्पैरिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स एक मेजर थीम रही है। जबकि बेरोज़गारी से मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुज़िश्ता साल नेपाल में बेरोज़गारी की शरह 5 सालों की बुलंद तरीन सतह यानी कि 12.6% पर थी, मगर इन स्टेटिस्टिक्स में वो लोग शामिल नहीं कि जो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। जबकि CNN के मुताबिक नेपाल में 15 से 24 साल के दरमियान जो उम्र है, द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24, इसके 24% नौजवान अभी अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के अलावा नेपाल में करप्शन और अकरबा परवरी का भी राज है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में नेपाल को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए चैथम हाउस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो नयाना प्रकाश का यह कहना है कि नेपाली हुकूमत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर जहां लोगों की आवाज़ बंद कर रही थी, वहीं लोगों को बेरोजगारी भी का सामना करना पड़ रहा था, और इसी बेचैनी ने नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों की जानिब माइल किया। नेपाल में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में नाजरीन ये वाज़े करना ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का तशद्दुद हल नहीं होता। तारीख़ ये बताती है कि एहतजाज ताकत के ढांचों को तो मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख सकते हैं, लेकिन असल चैलेंज ये है कि इस एनर्जी, इस तवानाई को, इस गुस्से को
बेहतर तर्ज हुक्मरानी, गवर्नेंस नुमाइंदा इदारों में कैसे ढाला जाए, कैसे ट्रांसलेट किया जाए। जनूबी एशिया इस हवाले से कई सबक हमें देता है। भारत की आज़ादी जद्दोजहद, पाकिस्तान का बनना बड़ी हद तक कायदे आज़म और फिर गांधी जी की भी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर मबनी था कि जिसने पाकिस्तान और फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियाद रखी, विच इज़ इंडिया। अब वो अपना हाल क्या कर रहे हैं वो अलग बात है मोदी सरकार के नीचे, लेकिन बांग्लादेश में भी 90 की दहाई की तुलबा तहरीक ने फौजी हुकूमत का खात्मा किया और फिर कसीरुल जमाती जमहूरियत को बहाल किया वहाँ। हाल ही में श्रीलंका का भी 2022 की अरागलिया तहरीक ने पुरअमन एहतजाज के जरिए ही क़यादत में तब्दीली को मजबूर किया कि जो इस बात की अलामत भी है कि पुरअमन इज्तिमाई अमल एहतसाब का रास्ता खोल सकता है। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सा रिकॉर्ड मखलूद भी है। जनूबी एशिया से बाहर भी अरब स्प्रिंग ने आमरों को तो हटाया, मगर कई ममालिक को फिर बदअमनी या फिर दोबारा आमराना निज़ाम की तरफ ही धकेल दिया। सो ये मिसालें याद रखनी चाहिए और अपनी नौजवानों की एनर्जीज़ को एड्रेस करना चाहिए विद एम्प्लॉयमेंट, विद बेटर गवर्नेंस। उनको सुनना चाहिए। सिर्फ एहतजाज से जमहूरियत की ज़मानत नहीं मिलती। इसके लिए ऐसे इदारे ज़रूरी हैं कि जो आवाम की आवाज़ सुन सकें, उसको इस्लाहात और जो रिफॉर्म्स हैं उनको एड्रेस कर सकें और फिर शहरियों को बाइख्तियार बना सकें और फिर हुकूमतें कि जो वाकई नुमाइंदा हुकूमत हों। दुनिया और बिलखसूस नेपाल के लिए सबक यह है कि देर पा स्टेबिलिटी, इस्तेकाम तशद्दुद से नहीं बल्कि ऐसे तर्ज हुक्मरानी से आएगा कि जो आवाम की बात सुनेगी और जमहूरी एतमाद को मजबूत करेगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।